हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपना लैपटॉप जो हूं वो छोड़ आया था ऑफिस में, जिसकी वजह से हमारा जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 5 अपने पर्टिकुलर डे पर डिलीवर नहीं हो सका था। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसको अल्टरनेट डे पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसी वजह से मैं ये लेक्चर जो हैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जिसका हम लेक्चर नंबर 5 जो है हम जनरल साइंस का कवर करने लगे हैं। और इसी हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ये लेक्चर्स ज़रूर देख सकते हैं। और इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जनरल साइंस के जो पूरा सब्जेक्ट था, पूरा उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसमें सबसे पहले हमने फ़िज़िकल साइंस के हवाले से पढ़ना था। तो फ़िज़िकल साइंस इंशाल्लाह आज हमारा कवर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला पार्ट होगा जनरल साइंस के हवाले से। जनरल साइंस एवरीडे साइंस के हवाले से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम यानी लेक्चर्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम ये वर्ड आपको देखकर क्या याद दिलाता है? आप सिंपल सी 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें, वीडियो को पॉज करें और सिर्फ इस वर्ड पर फोकस करें, द कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम से आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आ रही होगी इस वक्त, क्योंकि जो दूसरी डिवाइसेस हैं, दूसरी जो हमारी इन्वेंशंस हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से आपके माइंड में आ रहा होगा मोबाइल, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है, इंटरनेट, चैटिंग एंड मैसेजेस, ठीक है। तो इस हवाले से हम बड़ा डीप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सिग्नल एंड मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन की जो पर्टिकुलर, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछा जाए कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सिग्नल एंड मैसेजेस, ठीक है। तो ये कहलाई जाती है कम्युनिकेशन। अब इसको मज़ीद पढ़ते हैं। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया की बात करेंगे तो हमारे जहन में सिर्फ ये 3 चीज़ें आनी चाहिए: रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन और मोस्ट एडवांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम कम्युनिकेशन मीडिया का बात करते हैं तो आजकल की नौजवान नस्ल में मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ नज़र आती है? मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है। रेडियो, टेलीफोन जो है अब आपके यूँ समझ लें कि वो पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन दे आर आल्सो एग्जिस्ट अंटिल टुडे, ठीक है। तो तो ये चीज़ें जो हैं आपने देखनी हैं। उसके बाद अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रेडियो के हवाले से चंद एक इन्फॉर्मेशन जो कि एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, ये नोट कर लीजिएगा। रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीना। अब आप अगर आप किसी ने देखा हो पुराना रेडियो, तो उसके ऊपर एक एंटीना होता था जिसे हम खोलते थे तो वो सिग्नल कैच करता था, तो आवाज़ जो है वो रेडियो में बआसानी हमें मौसूल हो जाती थी। लेकिन अगर आप एंटीना उसको नहीं खोलते थे तो क्या होता था? टर टर आवाज़ उसमें पूरी कंप्लीटली जो है वो साउंड जो है वो क्लियर नहीं आता था। तो क्या होता है? रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीना, यानी एंटीना होगा तो उससे वो जो वेव्स होंगी वो ट्रांसमिट होकर उससे आवाज़ की शक्ल में आपको क्लैरिटी के साथ सुनाई देंगी, ठीक है। और क्या होती है इस चीज़ में? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो मेजर्स इन हर्ट्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो की वो किस तरह से सुनी जाती है, तो वो हर्ट्स के अंदर सुनी जाती है। हर्ट्स जो है वो यूनिट है, हम ऑलरेडी पीछे यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। इसी हवाले से द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 साइकिल पर सेकंड इज़ रिटन एज 1 हर्ट्स, ठीक है। इसको हम 1 हर्ट्स भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई रेडियो की चंद एक इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से। इसके बाद हम देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन क्या है? अच्छा, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल इन 1876। जनरल नॉलेज का भी सवाल है और आपका जनरल साइंस से हवाले से भी सवाल है कि ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन है ये 1876 में इसको ईजाद किया। उसके बाद हम देख लेते हैं टेलीफोन रिप्रोड्यूस साउंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स बाय मींस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब मुझे ये याद पड़ता है कि एफपीएससी की जनरल साइंस में ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि टेलीफोन्स जो है वो कौन सी ट्रांसमिशन यूज़ करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज़ करता है। ये याद कर लीजिए, टेलीफोन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज़ करता है। एफपीएससी की जनरल साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद हम टेलीविज़न देखते हैं।
جو کہ بہت ہی انوینٹڈ، اگر آپ دیکھیں ریڈیو ٹیلی فون کو دیکھ لیں، پھر ٹیلی ویژن دیکھیں، تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ ان سے ایڈوانس جو ہے ایک ٹیکنالوجی آئی تھی، متعارف ہوئی تھی، موونگ امیجز بائی الیکٹریکل مینس. اب آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹ از ایکچولی ان دا فارم آف امیجز، یعنی بہت زیادہ امیجز ہوتی ہیں، وہ آپ کو ایک کیا کہلائی جاتی ہے، تو وہ آپ کو رننگ یعنی موونگ پکچرز کو دکھاتے ہوئے آپ کو ایک آواز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، آپ کو ایک پکچر شو کی جا رہی ہے. ٹیلی ویژن واز انوینٹڈ بائی جان لوگی بیئرڈ ان 1920s. ٹھیک ہے، جس بندے نے جو ہے وہ ٹی وی ایجاد کی تھی وہ کون تھا؟ جان لیگی بیئرڈ تھا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ریڈار جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک ہی کوشچن آتا ہوگا، ایئر فورس، ٹھیک ہے، آپ کا ڈیفنس سسٹم. تو ریڈارز جتنے بھی ہیں یہ کس چیز میں یوز ہوتے ہیں؟ ڈیفنس سسٹم میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی نوک جھوک ہوتی ہے، کوئی طیارہ ایک دوسرے کی طرف جاتا ہے، تو لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یار جہاز جو ہیں وہ ریڈار میں نہیں آئے. اب وہ ریڈار کیا چیز ہے؟ ریڈار جو ہے ایک ڈیوائس ہے جو کہ ایک اپنے اس احاطے کے اندر وہ اپنے سگنلز کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے چیز کو. ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹیکشن ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے، کوئی چیز آپ کی یہاں سے جا رہی ہے یا بہت قریب پہنچ چکی ہے. تو ریڈار سسٹم آپ اس کو گوگل کیجئے گا، آپ کو کمپلیٹ اس کے حوالے سے انفارمیشن بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، اور آج بھی ڈیفنس سسٹم میں ریڈار کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے، اسپیشلی ان پاکستان ایئر فورس یا کسی بھی دنیا کی جو بھی ایئر فورس ہیں وہ ریڈار سسٹم پر کام کرتی ہیں. آپ کا سول ایویشن، ٹھیک ہے، سول ایویشن جو ہے یہ بھی ریڈار سسٹم پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں، ہم پڑھیں گے 3 چیزیں اس میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا فزیکل سائنس کے حوالے سے جو ایک ٹاپک ہے، جو ایک پارٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گا. لیزر، کیمرہ اینڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. سب سے پہلے ہم لیزر کو دیکھتے ہیں. اب لیزر جو ہے ہم بچپن میں آپ کو پتا ہوگا ایک یوز کرتے تھے، وہ 250 کی اس وقت ملتی تھی، ایون 450 کے بھی جو ہے اچھی والی لیزر جو ہے وہ 450 کی ملتی تھی، جس کی لائٹ بہت دور تک جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور بڑی ضد کر کے ہم جو ہے وہ لیتے تھے. اب یہ لیزر ہے کیا؟ لیزر کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کی فل فارم کیا ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، مجھے ابھی لیزر کا سن کر ایک واقعہ یاد آ گیا. میں ISSB کے لیے گیا کوہاٹ میں، وہاں پر مجھ سے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ لیزر کی فل فارم کیا ہے. تو یہ مجھے آج تک یاد ہے اس زمانے سے. تو یہ کوسچنس جو ایسے ہوتے ہیں یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں انٹرویوز میں. ٹھیک ہے، اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 کو لسٹ لگ جائے گی FIA ایگزامس کی جو آپ نے دیے تھے ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو. اس کی جب لسٹ لگ جائے گی تو لسٹ لگنے کے بعد آبویسلی آپ کو انٹرویو کے لیے کال آئے گی. اس انٹرویو کے لیے آپ کو اس طرح کی چیزیں پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیزر از اے ڈیوائس دیٹ جنریٹس ویل آرگنائزڈ لائٹ اور کوہیرنٹ لائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اب لیزر اسٹینڈس فار، اٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن بائی دا وے. آپ سے انٹرویو کے حوالے سے اگر پوچھا جائے، ایون ریٹن ایگزامس میں بھی آپ سے پوچھا جائے، لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسٹیمولیٹڈ ایمیشن ریڈیشن اس کو کہا جاتا ہے لیزر کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے لیزر کین پروڈیوس لائٹ آف اسینشلی سنگل فریکوینسی. ٹھیک ہے، اب یہ کیا لائٹ پروڈیوس کرتی ہے؟ سنگل فریکوینسی کے دوران. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے لیزر لائٹ از یوزڈ ان سرویئنگ اینڈ رینجنگ. اب سرویئنگ اور رینجنگ کے اندر یہ بہت زیادہ لائٹ جو ہے یہ یوز ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے ڈینٹسٹ یوز لیزر ٹو ریموو ڈیکے فرام ٹوتھ. اب آپ کے جو دانتوں میں ٹوتھ ڈیکے جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی جو ہے ڈینٹسٹ اس کو یوز کرتے ہیں. لیزر یوزڈ ان میڈیکل آپریشنز. آپ کے پتھری کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ کی لیزر بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. آج کل تو بہت ہی زیادہ اس کا یوز جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں آ گیا ہے. یعنی آپ کو اب وہ چیر پھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہر کسی کو جو ہے وہ آپریشن سے جو ہے وہ دور رکھے. لیکن آج کل ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی زیادہ امپروو ہو گئی ہے کہ ایون ہمارے جو شریانیں جو بند ہو جاتی ہیں ڈفرینٹ حصوں کی، تو وہ بھی لیزر سے کھولنے کا کام ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیکل فیلڈ میں آگے ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس سب سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، لیزر از آلسو یوزڈ ان ڈیفنس سسٹم ویپن ETC. اب ڈیفنس سسٹم میں جو ہے لیزر بھی یوز ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں پسٹلز ملتی تھی، ٹوائز پسٹلز ملتی تھی، جس میں جو ہے وہ آگے لیزر لگا دیتے تھے، اس سے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی تھی. اب وہ لیزر کیا کرتی تھی؟ جب ہم اس کو نشانے کے لیے ہم زیادہ طور استعمال کرتے تھے. اور ایون ویپنز جو ہیں آج کل کی جدید دور کے اندر ڈیفنس سسٹم کے اندر ان میں جو ہے وہ یہ یوز ہوتی ہے لیزر آج بھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیمرہ کو پڑھتے ہیں. کیمرہ
آج کل تو بہت زیادہ، ایک زمانے میں کوڈیک کے کیمرہ آتے تھے، ریل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم پرچیز کرتے تھے، پھر وہ ریل جب 30 تصویریں کھینچ لیتے تھے تو ریل ختم ہو جاتی تھی، پھر ریل جو ہے وہ دھلوانے کے لیے، یعنی پکچر فارم میں اس کو لانے کے لیے ہم کسی شاپ کیپر کو دے کے آتے تھے، تو ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہر ایک بندے کے پاس چھوٹے سے چھوٹا موبائل، بڑے سے بڑا موبائل جو ہے وہ کیمرے سے جو ہے وہ لیس ہوتا ہے، اور اس سے آپ اپنی تصویریں کھینچ سکتے ہیں۔ تو کیمرے کے حوالے سے ڈیوائس فار ریکارڈنگ ویژول امیجز ان دا فارم آف فوٹوگرافس، فلم اور ویڈیو سگنلز، ٹھیک ہے، تو اس لیے یوز ہوتی ہے۔ پارٹس آف کیمرہ آر ایز انڈر، کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ لینس، اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہوتا ہے کیمرہ کے اندر وہ لینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شٹر ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپرچر ہوتا ہے، اس کے بعد ویو فائنڈر ہوتا ہے، فلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لینس جو ہوتا ہے اٹ از آلسو نون ایز دی ہارٹ آف دا کیمرہ۔ جس طرح ہر انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے جو کہ اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے کیمرہ کے اندر جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ لینس ہوتا ہے، جو کہ ہارٹ آف دا کیمرہ بھی کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ایلیمنٹس، اب امپورٹنٹ ایلیمنٹس کا جیسے ہی نام آیا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کون سا ٹاپک ہے، تو یہ آپ لوگ اس ٹاپک کو جانتے ہیں، آپ لوگ اس ٹاپک کو پڑھ کے آئے ہیں، کیمسٹری کے اندر آپ کو نے پڑھا ہوگا پیریوڈک ٹیبل، ٹھیک ہے۔ اب پیریوڈک ٹیبل کے اندر 118 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ سارے تو نہیں پڑھیں گے لیکن ہم چند ایک ضرور پڑھیں گے، اس کا ایٹامک ماس دیکھیں گے، ایٹامک نمبر دیکھیں گے، کیونکہ بہت دفعہ سم ٹائمز یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے ڈفرینٹ ایگزامس کے اندر، جنرل سائنس کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس حوالے سے آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپکس، امپورٹنٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایلومینیم کا جو سمبل ہے وہ AI ہے، اور اس کا ایٹامک نمبر 13 ہے، ایٹامک ماس جو ہے 26.98 ہے، آرگن ہے اسی حوالے سے۔ اب آپ یہ تھوڑا سا اس کے اسکرین شاٹ لے کے خود پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ہم اگر اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارا لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس میں سے چند ایک چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آکسیجن، یہ جو میں نے آپ کو ایلیمنٹس بتائے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایلیمنٹ کے نام یہ رہے، ٹھیک ہے، اس پر سمبل ہیں، سمبل بہت دفعہ پوچھے جاتے ہیں کہ ان کے سمبلز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایٹامک نمبر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور آپ نے کیمسٹری کے اندر آپ نے سب نے پڑھا ہے کہ ایٹامک ماس ان کا کیا کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کو جنرلی آنی چاہیے کیونکہ موسٹ کامن چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ چند ایک اور آپ کے پاس ایلیمنٹ، سمبل، ایٹامک نمبر اینڈ ایٹامک ماس ہیں، ان کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا اور اس کو یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا یہاں پر جو ٹاپک ہے یہ فزیکل سائنس اینڈ ہو جاتا ہے۔ کیا اینڈ ہو جاتا ہے؟ فزیکل سائنس، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس سبجیکٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا، جس میں پہلا پارٹ ہمارا فزیکل سائنس تھا، دوسرا پارٹ ہم جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ بایولوجیکل سائنس ہے، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹس میں نے آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو پارٹ ہوگا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہمارے، اب اس کو ایک اور چیز یاد رکھ لیجئے گا، یہ میں بھول گیا ہوں بتانا آپ کو، ٹھیک ہے، سوری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ٹوٹل جو پیریوڈک ٹیبل ہوتا ہے اس میں کتنے جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس میں 118 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف، بایولوجیکل سائنس۔ بایولوجیکل سائنس آپ اور میں سب جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بایولوجی، تو اس میں ہم نے کافی چیزیں اس طرح کی پڑھی ہیں، تو اس حوالے سے ہم آج دیکھیں گے بایولوجیکل سائنس میں جو ہمارے نیو کمرز ہیں، نیو سبسکرائبرز ہیں، ان کو بتاتا چلوں کہ ہم کیا کیا چیزیں بایولوجیکل سائنس میں کور کریں گے۔ لیونگ تھنگس ہم دیکھیں گے، لیونگ تھنگس کس چیز کو بولتے ہیں، کیا ہوتی ہیں، دا پلانٹ کنگڈم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوریجن آف لائف دیکھیں گے، اوریجن آف لائف کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہوئی، اینیملز ورسز پلانٹس، ٹھیک ہے۔ مائکروسکوپ کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ کیا کیا چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اور کیا فنکشنز ہوتے ہیں مائکروسکوپ کے۔ اس کے بعد بیکٹیریا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سم کامن وائرل ڈیزیز جو ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ایڈز کو پڑھیں گے، جینز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میٹابولزم کو پڑھیں گے، بایو فیولز کو پڑھیں گے، ہیومن فزیولوجی، ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ، اگر میں دیکھوں کہ اس پورے جو آپ کا یہ بایولوجیکل سائنس ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں کس کو کہوں گا، وہ میں کہوں گا ہیومن فزیولوجی، ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا، اس سبجیکٹ کا، یعنی اس پرٹیکولر سیکشن کا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دا برین، انسان کا برین ماشاءاللہ سے کس طرح سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم 13 ٹاپکس ہوں گے، اور اس میں فردر اگر مجھے کوئی بیچ میں لگا کہ مجھے ایڈ اپ اس میں کرنا چاہیے تو وہ میں ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ موٹے موٹے ٹاپکس جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے آج ہمارا پہلا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں بایولوجیکل سائنس سے, لیونگ تھنگس کے حوالے سے. لیونگ تھنگس کیا ہوتی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. میٹر کین بی کلاسیفائڈ لیونگ تھنگس اینڈ نان لیونگ تھنگس. دنیا میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. میٹر جو ہے وہ دو قسم کا پایا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے لیونگ تھنگس, ٹھیک ہے, اور دوسرے ہوتے ہیں نان لیونگ تھنگس. اب اس کو پڑھیں گے مزید, ٹھیک ہے. آل لیونگ تھنگس مسٹ کنٹین پروٹوپلازم. ہر ایک جاندار چیز کے اندر کیا ہوگا, پروٹوپلازم مٹیریل ایبسولوٹلی نیسسری پرفارم ٹو فنکشنس آف لائف. یعنی وہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ اس کے فنکشنس کو پرفارم کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پروٹوپلازم از دی ٹوٹل کانٹینٹ آف لیونگ سیل, ٹھیک ہے. اب یہ کس چیز کا کانٹینٹ ہے, یہ کانٹینٹ ہے لیونگ سیل کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیلز اور دی اسمالسٹ بلڈنگ بلاکس آف لیونگ آرگنزمس وچ انکلوڈ بوتھ پلانٹس اینڈ اینیملس. اب یہ سیلز جو ہوتے ہیں یہ اسمالسٹ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں جو کہ آل لیونگ آرگنزمس میں موجود ہوتے ہیں, پلانٹس میں بھی موجود ہوتے ہیں اور اینیملس میں بھی موجود ہوتے ہیں. آل لیونگ تھنگس کنٹین کاربن ایز این اسینشیل ایلیمنٹ. جو جتنے بھی آپ کے لیونگ تھنگس ہیں, کاربن جو ہے ان کے اندر ایز اے اسینشیل ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ود آؤٹ کاربن جو ہے وہ ان کا ایگزسٹ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزمس کیا کیا ہوتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ لیونگ آرگنزمس کو ہم لیونگ آرگنزمس کیوں کہتے ہیں, کیا وہ اس کے پیچھے سائنس ہے کہ ہم اس کو لیونگ آرگنزمس کہتے ہیں, یعنی کیا وہ سائنس ہے جو لیونگ تھنگس کو نان لیونگ تھنگس سے الگ کرتی ہے. تو لیونگ آرگنزمس کے یہ سائنس ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ لیونگ آرگنزمس کہلائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ریسپائریشن, جو لیونگ آرگنزمس ہوں گے, لیونگ آرگنزمس ریسپائرس یعنی وہ سانس لیں گے, دے انہیل اینڈ ایکزیل یعنی اندر سانس لیں گے اور باہر نکالیں گے. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے نیوٹریشن. دے نیڈ فوڈ ٹو پرووائڈ انرجی فار آل لائف پروسیسز. ان کو جو ہے وہ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے, کھانا چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لائف کے پروسیسز کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. پھر گروتھ ہوتی ہے, لیونگ آرگنزمس میں گروتھ پائی جاتی ہے. دے انکریز ان ویٹ اینڈ سائز, یعنی ان کا سائز بھی بڑھے گا, ان کا ویٹ بھی بڑھے گا. آپ انسان دیکھ لیں, جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چند ایک کلو گرامس کا ہوتا ہے, پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو سائز بھی اس کا انکریز ہوتا ہے اور ویٹ بھی اس کا انکریز ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر ریپروڈکشن ہے. دے پروڈیوس آف اسپرنگس وچ ریزمبلز دیم سیلفس, یعنی پھر اولاد پیدا ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے ریزمبل کرتی ہے, ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی شکلیں, ان کی رہن سہن, ان کا جو جینز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر ریسپانس کیا ہے, دے آر سینسٹیو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیولنس اور اسٹیمولائی میں اٹ از. اب فار ایگزامپل آپ ایک جاندار ہیں, میں آپ کو لکڑی مارتا ہوں تو آپ ریسپانس شو کریں گے, آپ درد محسوس کریں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا سینسٹیو انٹرنل آرگنس ہوتے ہیں جو کہ ریسپانس آپ کو دیتے ہیں. ایکسکریشن کیا ہوتی ہے, دے ییلڈ ویسٹ پروڈکٹس فار ڈسپوزل. ایکسکریشن, اب ہم کھانا تو کھاتے ہیں, نیوٹریشن ہم اپنے اندر لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا ایکسکریشن ایک پروسیس ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, دے ییلڈ ویسٹ پروڈکٹس فار ڈسپوزل. پھر اس کے بعد لاسٹ جو ہے لیونگ آرگنزمس کے جو کریکٹرسٹکس میں سے ہے وہ ہے موومنٹ. دے آر ایبل ٹو موو, اٹ از سلو ان پلانٹس. اب ہم جو انسان ہیں وہ الحمدللہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں, اینیملس آپ دیکھ لیں بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں, لیکن جو موومنٹ کا ایک پروسیس ہے یہ جو پلانٹس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے, یا ایون ہوتا ہی نہیں ہے. اٹ از سلو ان پلانٹس, ٹھیک ہے, وہ بہت سلو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کے لیکچر میں جو ہے ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں انشاءاللہ. دا سائنسز وچ ڈیلس ود لیونگ آرگنزمس آر کالڈ بایولوجیکل سائنس. ان کو ہم بایولوجیکل سائنس بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں جب ہم سائنسز پڑھتے ہیں تو اس میں ڈسپلن آ جاتے ہیں. ڈسپلن سے مراد اس کی برانچز آ جاتی ہیں. ہم نے بچپن میں برانچز کا لفظ بہت سنا ہے کہ واٹ آر دی برانچز آف بایولوجی, واٹ آر دی برانچز آف کیمسٹری, ٹھیک ہے, واٹ آر دی برانچز آف میتھمیٹکس. تو ڈسپلنس کیا کیا ہوتے ہیں سائنسز کے اندر, وہ یہ ہوتے ہیں. زولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اینیمل کنگڈم. پھر بایوکیمسٹری ڈیلز ود دا کیمیکل پروسیس آف لیونگ آرگنزمس. Physiology deals with the functioning of various living organisms. Hygiene deals with the health and its preservation. Pathology deals with the disease. Entomology, branch of zoology that deals with insects. Microbiology, study of minute living organisms including bacteria and protozoa. Cytology, dealing with the structure and functions of the cell and their components. Histology, science of organic tissues of animals or plants. اور ہیومن بایولوجی, اسٹڈی آف لائف سپورٹنگ پروسیس ان ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ مزید اس کو
لیبوریٹ کریں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے آگے آگے، جیسا کہ ہمارا بایولوجیکل سائنس کا یہ پارٹ چلتا جائے گا. آپ کو انتہائی بہترین قسم کے لیکچرز میں آپ کو پرووائڈ کروں گا جو بہت زیادہ پاسٹ ایگزامس میں جن سے کوشچنس آتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.